ਹੋਰ ਮਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੈਸੀ ਗੁਜ਼ਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗਾਨੀ? अच्छे वक्त गुजरे आई। अच्छा। ਚਲੋ ਅੱਲਾ ਮੀਆਂ ਫਜ਼ਲ ਕਰੇ। ਇਹ ਨਸੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਇਹ ਕੱਖਾਂ ਵਾਲੀ ਮੰਜ਼ਲ ਵਾਲੇ ਮਕਬੂਲ ਅਹਿਮਦ ਭੱਟੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹਮਸਾਏ, ਇਹ ਦਫ਼ਤਰ ਮਸ਼ੀਰੇ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਗੱਲ ਕਰ ਹੀ ਆ ਗਈ। ਇਹ ਹੈ ਮਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਮਾਸਟਰ ਸਈਦ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹੁਣ ਤੇ ਕਾਫੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਗੋਡੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਹੁਣ। ਤੇ ਅੱਲਾ ਮੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਦੇ ਜੀ। ਮੁਬਾਰਕ ਨਈਮ ਸਾਹਿਬ। ਇਹ ਮਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੋ ਕਿ ਮੂਵੀ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜੋ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ। ਇਹ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਮਰਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਸਲ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਗਰੋ ਫੋਟੋ ਲੱਗੀ ਜੇ ਕੋਈ। ਹਾਂ नहीं वो इतने दो सारे के भी मतलब कि देखते एक घोड़ दौड़ाना है ग्रुप सारा वो ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਆਇਆ ਕਿ ਘੋੜ ਦੌੜ ਦੀ ਹਾਂ ਉਹ ਬਾਇਆ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਘੋੜੇ ਤੇ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਈ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਰੁੱਪ ਸੀ ਨਾ ਸਾਰੇ ਘੋੜੇ ਵਾਲੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਲੜਕੀ ਪਾਸ ਸਾਰੇ ਸੀ ਨੇਜ਼ਾਬਾਦੀ ਹਾਂ ਨੇਜ਼ਾਬਾਦੀ ਵਾਲੇ। ਨੇਜ਼ਾਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਹਾਂ ਹਾਂ। ਉਹ ਤੇ ਹੁਣ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ? ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਕਦੀ ਕਦੀ? ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਖਰੀਦ ਨਾਲ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਨਾ ਹਾਂ ਫਰੀਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਗੱਡੀ ਤੇ। ਲਓ ਜੀ ਨਸੀਰ ਭਾਈ, ਇਹ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡੇ ਭਾਈਜਾਨ ਬੈਠੇ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਟੋਪੀ ਪਾ ਕੇ। ਜਨਾਬ ਕੈਪ ਕਰੋ ਗੱਲ, ਕੋਈ ਬਾਇਆ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਹਾਂ ਇਹ ਉਹਦਾ ਹਾਲ ਚਾਲ ਪੁੱਛੋ। ਨਸੀਰਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਆ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਉੱਥੇ ਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਪੁੱਛੋ ਆਪਣੇ ਭਤੀਜੇ ਭਾਂਜਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੋਲ ਹੋ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੈ। ਹਾਂ ਭਾਂਜੇ ਵੀ ਉੱਥੇ, ਭਤੀਜੇ ਭਰਾ ਵੀ, ਉਹ ਜਿਹੇ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ। ਹਾਂ ਬੜਾ ਸ਼ੁਕਰ ਮੰਨਿਆ ਸਾਡਾ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਉੱਥੇ ਨੇ ਉਹ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਇੱਕ ਘਰ ਇੱਥੇ ਹੋ। ਹਾਂ ਇਹ ਨਸੀਰ ਅਹਿਮਦ ਜੀ ਘੋੜਸਵਾਰ ਸੀ ਬੜਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਘੋੜ ਸਵਾਰ ਸਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰਾਂ। ਨੇਜ਼ਾਬਾਦੀ ਦੇ ਬੜੇ ਮਾਫਕ, ਨੇਜ਼ਾਬਾਦੀ ਦਾ ਇਹਦਾ ਬੜਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸੀ, ਤੇ ਸਵਾਰ ਬੜਾ ਸੀ ਇਹ। ਘੋੜੀ ਬੜੀ ਆਲਾ ਸਭ 100 ਘੋੜੀ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਿੰਧ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ 4 ਸੈਕਸ਼ਨ ਭੇਜੇ ਸਨ ਲਾਹੌਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ 4 ਘੋੜਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਨੇਜ਼ਾਬਾਦੀ ਦਾ। ਤੇ ਕਸਰੇ ਖਿਲਾਫਤ अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दोस्तों आज 13 फरवरी 2023 और फ्रैंकफर्ट जर्मनी के गिरदो नवाह में बहुत ही खूबसूरत मौसम है। अल्लाह ताला ने ये जो धूप इंसान को नवाज रखी है, इसकी जितनी भी कदर की जाए, जितनी भी तारीफ़ की जाए कम है। क्योंकि इन ममालिक में जहाँ हम बस रहे हैं, यूरोपियन ममालिक ले लें या बाकी के तरक्की याफ्ता ममालिक या ठंडे ममालिक, वहाँ पे सूरज का होना बहुत ही ज़्यादा अहमियत का अमल है, और इस तरह चमकती धूप का भी। क्योंकि विटामिन डी जो है ये सूरज के साथ इंसान को मुयस्सर आती है, और अगर ये ना हो या उसकी कमी हो, जो कि हमारे एशियन लोगों में अक्सरियत यहाँ जो आबाद है उनमें ये प्रॉब्लम बनती है कि विटामिन डी की कमी की वजह से बीमारियाँ बनती हैं। तो जब सूरज निकले उससे अच्छी तरह इत्तफा करना चाहिए, उससे फ़ायदा उठाना चाहिए। आज इस खूबसूरत मनाजर में आपने देखा कि हम मोटरवे पे चढ़े हैं। एक इलाका है फ्रैंकफर्ट का ज़ीडलिंगन, उसकी जो मोटरवे पे चढ़ाने का रास्ता है, उस पर जब जब इंसान मोटरवे पे चढ़ता है तो उसको फीलिंग महसूस होती है कि ज़िंदगी जो है वो तेज़ हो गई है। आम शहर में बंदा रूटीन में चलता है, लेकिन मोटरवे के ऊपर आप खुद हो। आजकल दुनिया के अंदर आपने एक चीज़ महसूस की होगी कि अल्लाह ताला के हुज़ूर हाज़िर होने वाले या इस दुनिया को छोड़ के मुस्तकिल ज़िंदगी को अपनाने वाले, उनकी जो इतलाएँ हैं, जो उनकी ख़बरें हैं, वो बहुत तेज़ हो गई हैं। उसकी वजह ये सोशल मीडिया है। इधर वफ़ात होती है, अगले सेकंड में पूरी दुनिया में इतला पहुंच जाती है
کسی کے عزیز و قارب دور بیٹھے ان کو پتہ چل جاتا ہے۔ ابھی آج ہی مجھے صبح فجر کی نماز کے بعد دوران سفر 2 اطلاعیں پڑھنے یا ملی جن کے ساتھ ہمارا تعلق ہمارا ایک خاص ایک پہلی اطلاع تو وہ تھی ہمارے ایک بہت ہی بزرگ ٹیچر جو روا میں ماسٹر سعید باجوہ صاحب، بڑا مشہور نام ہے ان کا، بہت سارے طلباء جو دنیا میں جا بسے ہیں انہوں نے ان کی انگلش سے استفادہ کیا ہوگا، ان سے انہوں نے پڑھا ہوگا روا میں ہائی اسکول میں، اور بعض جو ہیں اگر ان کا ذکر پڑھیں بعض جگہوں پہ تو پتہ چلتا ہے کہ بہت سارے، اور یہ جو ٹیچرز جو محترم استاد ہوتے ہیں ان کی قدر میں، کیونکہ ذاتی طور پر میرے والد صاحب بھی استاد رہے ہیں، پروفیسر رہے ہیں، تو جب ان کے طلباء جب ان سے پڑھے ہوئے جو لوگ ملتے ہیں نا اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ جو شعبہ ہے کتنا عظیم ہے، کتنا بامرتبہ شعبہ ہے۔ لوگ جو آپ کو نہیں جانتے ہوتے وہ بھی جب ان کو پتہ چلتا ہے کہ بھی آپ فلاں استاد کے بچے ہیں تو وہ بڑی عزت و احترام کے ساتھ ملتے ہیں آپ سے۔ ماسٹر سعید باجوہ صاحب سے میں خود ڈائریکٹ تو نہیں پڑھا ہوا، لیکن جو لوگ ان سے پڑھے ہوئے ہیں ان کا جو ابھی جو مختصر نظروں سے گزرا ہے ذکر خیر، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ بڑے ہی اچھی طبیعت کے مالک تھے، بہت پیار کرنے والے اور بڑے اچھے طریقے سے بچوں کو پڑھانے والے، جو آج بھی ان کو یاد کرتے ہیں۔ ہر انسان نے ایک دن اس دنیا سے جانا ہے، یہ تو انڈرسٹوڈ ہے۔ یہ جو ہم سن رہے ہیں اس وقت باتیں یا مناظر دیکھ رہے ہیں موٹر وے کے، ان کے اندر بھی ٹائم فکس ہے، ان کا بھی ایک دن لکھا ہوا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ چیز مخفی رکھی ہوتی ہے کہ کس وقت انسان کا بلاوا آ جانا ہے۔ لیکن وہ انسان بڑا ہی عظیم ہے جو جانے کے بعد اچھے الفاظ میں یاد کیا جائے، اس کا ذکر ہے خیر جو ہے بڑے اچھے رنگ میں، کیونکہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ سبق بتایا کہ جو انسان اس دنیا سے چلا جائے اس کی اچھائیاں جو ہیں ان کا ذکر کرو لوگوں کے ساتھ۔ ماسٹر سعید صاحب روا میں بڑا عرصے سے آباد، پھر ان کے 2 بھائیاں جرمنی میں جن کو میں جانتا ہوں ہمبرگ میں، ان کی بھی بڑی اچھی طبیعت، ایک تو بہت ہی اچھے شاعر ہیں، ہمارے ٹی آئی کالج اور اسٹوڈنٹس ایسوسیشن سب ان کی جو شاعری نظر سے گزرتی رہتی ہے، پھر ایک نصیر باجوہ صاحب ہیں۔ بہرحال ماسٹر سعید باجوہ صاحب کا ذکر مقصود تھا، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے، ان کو جنت الفردوس میں بلند مقام سے نوازے، اور ان کے جو بچے ہیں، ان کی جو فیملی ہے، جو عزیز و اقارب ہیں، ان کے چاہنے والے، ان سب کو صبر جمیل عطا کرے۔ جانا تو ہر کسی نے ایک دن ہے، لیکن یہ جو صدقہ جاریہ ان کے لیے جاری ہے کہ جو اسٹوڈنٹس جو طلباء ان سے پڑھ چکے ہیں، تو جب بھی کوئی اعلیٰ مقام حاصل کریں گے، جب بھی کوئی کارنامہ انجام دیں گے دنیا میں، تو وہ ان کو ثواب ان کو بھی جائے گا کیونکہ انہوں نے ان کو پڑھایا ہوا۔ اس کے علاوہ ہمارے ایک عزیز ہیں جو لاہور میں مقیم تھے، مبشر، انہوں نے اپنی اولاد کو جس لگن کے ساتھ پڑھایا، جس طرح انہوں نے اعلیٰ تعلیم دلوائی، وہ بڑی حیران کن ہے، قابل تعریف ہے۔ ہمارے پوری فیملی میں، خاندان میں ہم ان کی مثالیں دیا کرتے ہیں کہ بہت ہی نامساعد حالات میں، مشکل حالات میں لاہور میں رہتے ہوئے بچوں کو ایک ایسی یونیورسٹی میں پڑھا لینا، بلکہ اس کے قابل بنا لینا پہلے کہ وہاں ان کو داخلہ ملے، ان کو وہاں داخلہ دیا گیا اعزازی طور پہ کہ وہ اتنے لائق اسٹوڈنٹ تھے، اتنے اچھی انہوں نے نمبرز مارکس لیے تھے کہ وہ یونیورسٹی والوں نے کہا کہ آپ ہمارے پاس پڑھیں۔ تینوں بچوں کو وہاں اعلیٰ تعلیم ملی، ایک امریکہ میں پی ایچ ڈی کر رہے ہیں اور دوسرے نے بینک کی فیلڈ میں اعلیٰ تعلیم کر کے وہیں جاب ہے، اس کی بیٹی نے بھی اعلیٰ تعلیم حاصل کی ہے۔ یہ ماں اور باپ کا ایک بہت بڑا کردار ہوتا ہے، وہ بھی ایک صدقہ جاریہ کے طور پہ کہ وہ اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم دلوا جاتے ہیں، پھر وہ بچے جو جو کارنامے کرتے ہیں وہ ہمیشہ ان کے ماں باپ یاد کیے جاتے ہیں کہ فلاں ماں باپ کی یہ اولاد ہے، انہوں نے ان کو پڑھایا۔ مبشر صاحب کو کافی عرصہ سے ڈائلسس پہ تھے، کئی دفعہ ہم نے پہلے سنا کہ بہت ہی حالت خراب ہے، بس اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانی، لیکن خدا نے ان کو مہلت دی کہ وہ اپنے بچوں کی شادیاں اپنے ہاتھوں سے کر کے گئے، کہ خواہش تھی کہ میں اپنے بچوں کی، ابھی پچھلے 2 ہفتے پہلے کہ بیٹے کی شادی تھی۔ پر اللہ تعالیٰ ان دونوں کو جو ہے وہ ان کے جو بھی نیکی ہیں اس میں برکت ڈال دے، اور جو ان کے عزیز پیچھے رہ گئے ہیں، جو قریبی دور کے یا ان کے چاہنے والے، ان کو صبر جمیل عطا کریں۔ موٹر وے کے نظارے آپ نے دیکھ لیے، اب ہم فرینکفرٹ کے اندر داخل ہو رہے ہیں، یہ بھی آپ کئی دفعہ یہ منظر دیکھ چکے ہیں
دیکھیں 120-30 سے اب ہم 60 پہ آ گئے ہیں. انسانی زندگی کا بھی یہی چکر ہے, یہی دستور ہے کہ جب انسان نیکیاں کرتا ہے, نیکیوں میں بڑھتا ہے, تو خدا تعالیٰ کی رضا حاصل کرتا ہے, رضا حاصل کرتا ہے. جب انسان شیطانیوں میں بڑھتا ہے, گناہوں میں بڑھتا ہے, برے کاموں میں, جیسے آپ پاکستان کے حالات دیکھیں آج کل, انبلیویبل, انسان کے تصور میں بھی نہیں آ سکتا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کے اوپر وہ لوگوں کو تنگ کر رہے ہیں, انہوں نے زندگی جی رہے ہیں, بلکہ لوگوں کا قتل کر رہے ہیں. ابھی ایک ننکانہ صاحب میں واقعہ ہوا, ایک بندے پہ یہ الزام لگا کہ اس نے قرآنی اوراق پہ تصویریں لگا کے جادو ٹونا کرتا. بھئی اگر اس نے یہ حرکت کی ہے تو وہ ذہنی مریض ہے, اس کو لازمی پتہ ہے کہ اس جنگلی ایک ملک کے اندر جہاں ہر انسان ہاتھ میں چھری لیے پھرتا ہے کہ میں اس کو کوئی وجہ ملے کسی کو مارنے کی, تو وہاں وہ اگر کوئی نارمل انسان ہے وہ اس طرح کی حرکت ہی نہیں کرے گا. لیکن اگر اس نے کر لی تو یہ کسی انسان کے پاس یہ حق نہیں ہے کہ ایک ملک کے اندر جہاں قانون موجود ہے, جہاں ادارے موجود ہیں, وہ اس کی پکڑ کریں, وہ اس کو سزا دیں. کسی انسان کے پاس یہ نہیں ہے کہ وہ پرائیویٹ. بہرحال اس کو مارا گیا, تھانے سے نکال کے, وہ واقعہ پہلے بھی بیان ہو چکا, لوگوں نے کٹے, وہ تھانے والے اپنی جان بچا کے بھاگے اور چھوڑ گئے اس کو ان کے حوالے کر کے. انہوں نے اس کو ڈنڈے اور چھریاں اور پتہ نہیں کلاڑیاں کیا مار مار کے پہلے مارا ہے, یہاں بھی زندہ ہی تھا, اس کو باندھ کے رسوں سے اس کو شہر کی گلیوں میں اس کو گھمایا گیا, اور اس کی کپڑے اتر چکے تھے برا ناش کے ساتھ. جس طرح ایک انسان دوسرے انسان کے ساتھ اس طرح کا وحشیانہ سلوک کیسے کر سکتا ہے, اس پہ اوپر لوگوں کے جو کمنٹس ہیں وہ بتائیں کہ ایک انسان ہوتے ہوئے کس طرح انسان کسی دوسرے کے ساتھ اس طرح کا وحشیانہ سلوک کر سکتا ہے. اس انسان کے بھی کوئی ماں باپ, اس کی بہن بھائی, کوئی رشتہ دار ہوں گے, لیکن ہمارے ملک میں جو وحشیانہ قانون بن چکے ہیں وہ ابھی اس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے کہ جو توہین مذہب, توہین قرآن, توہین رسالت, توہین, ابھی انہوں نے یہ جو صحابہ کرام کا بھی کر دیا, اس میں پہلے 3 سال اب 10 سال کی جیل. اور اگر وہ کوئی بندہ اس کے اوپر جھوٹا الزام لگا کے اندر کر دیا جائے, فرض کریں وہ باہر آئے گا تو اس کو لوگ مار دیں گے. کئی لوگ جج کہتے ہیں ہم نے ان کو جیلوں میں رکھا صرف اس لیے کہ ان کی زندگی بچی رہے. کئی بندے پاگل ہو گئے جیلوں میں, ان کے جھوٹا الزام لگایا گیا تو انہیں مذہب کا, کبھی فیس بک کے ذریعے, کبھی تو وہ لوگ جو ہیں وہ ذہنی مریض ہو گئے. ہمارے ملک کا جو مستقبل نظر آ رہا ہے وہ اس طرح ہے کہ چند سالوں میں, اس کے اندر یا چند مہینوں میں اتنی خطرناک قسم کی وہ خانہ جنگی, مذہبی خانہ جنگی یا بھوک کی وجہ سے, جب یہ غیر ممالک مدد دینا بند کر دیں گے, ہر چیز خوراک ادھر ملنا بند ہو جائے گی, اور مذہبی بڑھیڑیے جو ہیں وہ اپنے دانت تیز کر رہے ہیں, وہ پھر اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ اپنا مقصد حاصل کریں گے, ایک دوسرے کے اوپر کاٹیں گے, تو پھر وہ جو کمزور ہیں وہ بھی لازمی بات ہے کہ اس کا جواب دیں گے, تو پھر یہ خانہ جنگی کی شکل اختیار ہوگی. اللہ تعالیٰ رحم فرمائے. ہم اس وقت فرینکفرٹ میں داخل ہو چکے ہیں. یہ مناظر آپ کئی دفعہ دیکھ چکے ہیں. یہاں یہ جو گاڑیاں سائڈوں پہ کھڑی ہوتی ہیں, بعض کا اس میں انہوں نے کیمرہ لگایا ہوتا ہے انسان اوور سپیڈ پکڑنے کے لیے, پھر اس کو سزا, ٹیکہ, مالی ٹیکہ. اللہ تعالیٰ کا جو نظام ہے وہ بالکل ڈیفرنٹ ہے. جو بچہ پیدا ہوتا ہے اس کو پیدا ہونے کے ساتھ ہی اس کا ہر حصہ جو ہے اس کے اندر ہی وہ نظام ہے. جب وہ کوئی گناہ کرے, جب کوئی کرے, اس کا جو کہ یوم قیامت اس کا ایک ایک حصہ, ایک ایک اعضاء جو ہے جسم کا, ایک ایک عضو, وہ خود کو گواہی دے گا کہ میرے سے اس بندے نے یہ کروایا میرے سے. اس لیے جو بھی لوگ ہیں یہ دنیاوی کیمروں سے تو شاید بچ جائیں, اوور سپیڈنگ یہ وہ, لیکن یہ دیکھیں سامنے بھی ہم گزر رہے ہیں, سامنے بھی وہ آپ کو کیمرہ لگا ہوا نظر آ رہا ہے. اگر کوئی ریڈ سے گزرے گا اوور سپیڈ, وہ اس کو پڑے گا. لیکن جو خدا تعالیٰ کے کیمرے ہیں نا, جو خدا کا نظام, اس سے کوئی نہیں بچ سکتا. اللہ تعالیٰ ہمیں تبدیلیاں لانے کی توفیق دے. باقی انشاءاللہ